गौ से पाक दौड़ते दौड़ते एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं और क्या कहते हैं कि एक कब्रिस्तान के मुर्दों भागो भागो, नाना डंडा लेकर के आते हैं। मेरे भाई ये बात सुनो, ये बात मैं दलील के साथ कहता हूँ, इसलिए बगैर दलील की मेरी कोई बात कहने की औकात ही नहीं है। इसलिए कि किताबों में आता है जब गौ से पाक जो है कब्रिस्तान से गुजरते हैं और कहते हैं कि भागो भागो, एक कब्रिस्तान के मुर्दों उठो मुझे बचाओ, गौ से पाक करते थे कि मेरे नाना डंडा लेकर के पिटा रहे हैं, तो 300 मुर्दे कब्र से उठ करके गौ से पाक की हिफाजत करने लग जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लग़ना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु पुस्ती, बहक्के उस्मान ख्वाजा हारून मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए अदब व एहतराम के साथ एक मरतबा गुंबदे खजरा की जानिब लव लगाकर दिल की अता गहराइयों के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि जहाँ देखो जिधर देखो है चर्चा गौ से आज़म का, कि जहाँ देखो जिधर देखो है चर्चा गौ से आज़म का, फरिश्ते पढ़ते हैं आपस में खुतबा गौ से आज़म का, फरिश्ते पढ़ते हैं खुतबा आपस में गौ से आज़म का। ऐ दुनिया वालों, कि ऐ दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौ से आज़म का। इसलिए ये शेर पढ़ा जा रहा है कि ये महीना गौ से पाक का महीना शुरू हो गया है। इसी महीने की एक तारीख जिसे हम लोग 11वीं शरीफ कहते हैं, वो बिल्कुल करीब में हमारे नज़दीक में है और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक वो 15 अक्टूबर को है। इंशाअल्लाह जहाँ पर उर्स मनाया जाता है, जहाँ पर महफिल मुनाकिद की जाती है, मैं इसलिए शेर पढ़ रहा हूँ कि ऐ दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौ से आज़म का। ऐ दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौ से आज़म का, जमी से अर्श तक होता है चर्चा गौ से आज़म का, जमी से अर्श तक होता है चर्चा गौ से आज़म का। जहां देखो जिधर देखो करामत ही करामत है, जहां देखो जिधर देखो करामत ही करामत है। फरिश्ते पढ़ते हैं आपस में सजरा गौ से आज़म का, फरिश्ते पढ़ते हैं आपस में शजरा गौ से आज़म का। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन की खास निस्बत है गौ से आज़म को, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन की खास निस्बत है कि जिधर भी देखिए चलता है सिक्का गौ से आज़म का, कि जिधर भी देखिए चलता है सिक्का गौ से आज़म का। इसका मतलब ये हुआ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज के दौर में ये महीना जब शुरू हो गया तो आप देखेंगे, आप सिर्फ बगवा में ही नहीं बल्कि आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के हर कोने पर जहाँ पर हम सबके बड़े पीर के चाहने वाले नजर आएंगे, वहाँ पर अपने गौसो पाक की शान को बयान करता हुआ नजर आएगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये हमारे बड़े पीर हैं, पीरों के पीर, सबसे बड़े पीर। ये हमारे पीर का मकाम कैसा आपको पता है? जैसे कि हम सबके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तमाम अंबियाए कराम पर जो फजीलत है हमारे नबी को, उसी तरह से तमाम औलिया अल्लाह पर, यानी कि तमाम औलिया अल्लाह में से सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर कोई वली है वो कोई और नहीं, हम सबके गौ से पाक हैं। कहिए सुभान अल्लाह।
ہم سب کے گو سے پاک ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. اسی میں چاہتا ہوں کہ کچھ گو سے پاک کی کرامت کو بیان کیا جائے اور جانیے کہ گو سے پاک کون ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یا غوث المدد کیوں کہتے ہو، یہی موضوع پر بیان کیا تھا. گو سے پاک کی کرامت کو بیان کیا تھا. خواجہ غریب نواز کی کرامت کو میں نے بیان کیا تھا. شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن یاد رکھنا اس لیے کہ ہر سال نہیں بلکہ تم جب جب یا غوث المدد کی صدا لگاؤ گے تو گو سے پاک ضرور ہماری مدد کو آتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ہماری مدد کو آتے ہیں. آپ کو پتا ہے گو سے پاک کی شان کتنا بلند ہے. بچپن کا واقعہ، چھوٹے ہیں گو سے پاک. ان کے نانا کا نام ہے حضرت عبداللہ سمعی. یہ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. نانا کے نام، نانا بھی اللہ کے ولی، نواسا بھی اللہ کا ولی. توجہ سے سنیے گا میری بات کو. میں وہ واقعہ بار بار نہیں بتاؤں گا کہ سیب کھاتے ہوئے دریا میں جب بہ کے گیا تھا، سیب کھا کر کے گو سے پاک کے والد نے جو سیب کھایا تھا اس کے عوض میں یعنی کہ 10 سال 12 سال تقریباً جو ہے باغ کی نوکری کرتے رہا. اس کے بعد پھر وہ عبداللہ سمعی نے کہا تھا کہ اب بھی شرط پوری نہیں ہوئی بلکہ تجھے میری لنگڑی لولی اندھی گونگی سے شادی کرنا پڑے گا. تو گو سے پاک کے والد یعنی کہ گو سے پاک کے جو ابا حضور ہیں وہ بھی اس کو ماننے کو تیار ہو گیا تھا. میں بار بار یہ سب بات بتانا نہیں چاہتا، بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ حضرت عبد القادر جیلانی جو ہم سب کے بڑے پیر ہیں، بچپن کا واقعہ، چھوٹے ہیں، کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک عورت اپنی گود میں بچے کو چادر اڑا کر کے لے کر کے آ رہی ہے. اپنے گود میں ایک خاتون، ایک عورت، ایک بچے، چھوٹے بچے ہیں، اس کو لے کر کے آ رہی ہے. کس کے بارگاہ میں؟ حضرت عبد القادر کے نانا یعنی کہ عبداللہ سمعی کی بارگاہ میں. اس وجہ سے، اس نیت سے کہ اللہ والے کے پاس جو جاتے ہیں کبھی گھوم کر کے واپس نہیں آتے. جس مقصد سے جائیں آپ، یقیناً وہ مقصد پوری ہوتی ہے. اسی لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ والوں کے مزاروں پر جائیے، اللہ والوں سے وابستہ ہوئیے، ان سے ملیے. اور بتانا یہ چاہتا ہوں، جب وہ عورت آئی، آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے گو سے پاک بیٹھے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں. اور جانے کے بعد ان کے نانا کے پاس جاتے ہیں. اور جاتے جاتے راستے میں کیا ہوتا ہے، پہلی بات یوں سمجھ لیجئے، وہ عورت جو ہے جو بچہ لے کر کے آئی تھی، وہ بچہ راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. اس بچے کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. اور جب روتی بلکتی ہوئی جا رہی تھی، پہلے تو اس نیت سے جا رہی تھی کہ تھوڑی بہت دم کروا لیں گے، دعا تعویذ کروا لیں گے تو میرے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس نیت سے جا رہی تھی. لیکن آخرکار کیا ہوا، اس بچے کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا. مرا ہوا بچے کو لے کر کے گو سے پاک کے نانا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے نا میرا بچہ کیا ہو گیا. میں جب گھر سے نکلی تھی تو میرا بچہ حرکت کر رہا تھا، میرا بچہ جو وہ کھیل رہا تھا، ہاتھ پیر ہلا رہا تھا، لیکن اب بالکل خاموش ہے، اب بالکل شانت پڑا ہوا ہے. نہ اس کے پیر ہل رہے ہیں، نہ اس کی زبان ہل رہی ہے، نہ اس کا ہاتھ ہل رہا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح کیا ہو گیا ہے. تو گو سے پاک کے نانا کہتے ہیں، عبداللہ سمعی کہتے ہیں کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ایسا نہ کرتا، اس لیے کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی روح تن سے جدا ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. ان کو صبر دے کر کے، تسلی دے کر کے گو سے پاک کے نانا اندر چلے جاتے ہیں، گھر کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ عورت تو گئی تھی کہ اللہ والے کے پاس جائیں گے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، تو پھر لیکن روتی ہوئی گئی تھی، واپس پھر لوٹ کر کے روتی ہوئی آ رہی ہے، روتی ہوئی آ رہی ہے. اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، گو سے پاک بیٹھے ہیں. اور جب اس خاتون کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اے خاتون کیا وجہ ہے کہ تو رو رہی ہے، تو روتے ہوئے گئی تھی،
اب تو تم کو ہنستے ہوئے آنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ تو روتی ہوئی آ رہی، کیا ماجرا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت جو ہے، وہ خاتون جو ہے، وہ قرض کرنے لگتی ہے کہ میں تمہارے نانا کے پاس گیا تھا، تمہارے نانا کے پاس گیا تھا، اس نیت سے کہ اللہ والے کے پاس جو جاتے ہیں، جو مرادیں لے کر کے جاتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ میں اپنے بچے کے اوپر دم کروانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے گئی تھی، لیکن راستے میں میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ اس بچے پر جان آ جائے، میں اس سے بات کروں، لیکن پھر بھی بات نہ کر سکا، اس لیے کہ ایک میرا چھوٹا سا ننھا بچہ تھا، اور اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس کے باپ نے بھی اس کی صورت نہیں دیکھی تھی، یہ میرا لاڈلا اور پیارا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا، مجھ سے جدا کر دیا۔ غوث پاک فرماتے ذرا ادھر لے کے تو آؤ، ذرا یہاں پر رکھو تو صحیح، دیکھتے ہیں میں بھی کیا وجہ ہے، بچہ ہاتھ کیوں نہیں ہلا رہا ہے، بچہ پیر کیوں نہیں مار رہا ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ جو ہی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کم باذن اللہ، کہیے سبحان اللہ، کم باذن اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد اس خاتون سے کہتی ہے بچہ تو زندہ ہے، بچہ تو زندہ ہے۔ وہ خاتون خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ تو مرا ہوا تھا لیکن زندہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر واپس لوٹ کر کے حضرت عبد القادر جیلانی کے نانا کے پاس جاتے ہیں، دیکھو دیکھو تم نے کہا تھا کہ میرا بچہ مر گیا، لیکن یہ تمہارا نواسا جب مجھ سے ملاقات کیا تو کہا کہ تیرا بچہ زندہ ہے، اور یقیناً میرا بچہ زندہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ بات پتا چلا، ان کے نانا کو معلوم ہوا، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ بھی جانتے ہیں لوگوں کے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، تو ان کی حکومت جو ہے دلوں پر ہوا کرتی ہے، دنیا پر تو ظاہراً نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی دلوں پر ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بھی اللہ کا ولی جانتا ہے، اللہ کے بتانے پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب حضرت عبداللہ سمیع واقعات سنتے ہیں، سننے کے بعد ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں، ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد دوڑتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غوث پاک بھی دوڑنے لگے۔ بچپن کا واقعہ، پٹانے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں کہ تو آج چھوٹا سا ہے اور اگر شہرت ہو گئی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ سمیع یہ چاہتے تھے کہ اگر بچپن ہی سے اگر جان جائیں گے لوگ کہ یہ مردے کو زندہ کرتے ہیں اور ڈوبی ہوئی کشتی کو بھی نکالنے والے ہیں، اس لیے کہ غوث پاک جو ہیں وہ بہت بڑے ایسے اللہ کے ولی ہونے والے ہیں جو کہ تمام اولیاء کا سردار ہونے والا ہے، یہ بات جانتے تھے۔ ایک ڈنڈا اٹھاتے اور دوڑ پر لگاتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آخرکار؟ غوث پاک دوڑتے دوڑتے ایک قبرستان سے گزرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، ایک قبرستان سے گزرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے قبرستان کے مردوں بھاگو بھاگو، نانا ڈنڈا لے کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بات سنو، یہ بات میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے بغیر دلیل کی میری کوئی بات کہنے کی اوقات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے جب غوث پاک جو ہے قبرستان سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو، اے قبرستان کے مردوں اٹھو مجھے بچاؤ، غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے نانا ڈنڈا لے کر کے پٹا رہے ہیں، تو 300 مردے قبر سے اٹھ کر کے غوث پاک کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، غوث پاک کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ مردے جو کہ قبرستان میں لیٹے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور غوث پاک کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک ہمارے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، جب شہر بغداد میں ہمارے بڑے پیر سیدنا غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں، اس کو جو ہے نا سیری جو کہتے ہیں، یہ ممبر ہے، اس کا نام ممبر ہے، اس پر خطبہ دے رہے تھے، یعنی تقریر کر رہے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی، یعنی کہ یہ میرا قدم تمام یعنی اس جہان کے جتنے بھی ولی ہیں ان کے گردنوں پر ہے۔ جب یہ اعلان ممبر سے ہوا تو یہ اعلان جب ہمارے ہندوستان کے خواجہ غریب نواز کے کان تک پہنچا، اس لیے کہ اس وقت وہ بھی ممبر پر خطبہ دے رہے تھے غوث اعظم، جب یہ اعلان کیا کہ میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہے، تو ہمارے جو خواجہ ہند کے راجا ہیں، سلطان
ہند ہیں، ہم سب کے غریب نواز ہیں، وہ جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کرتے جب خطبہ دیتے ہیں، جب یہ آواز ان کے کانوں تک ٹکراتی ہے، وہ اپنے گردن کو خم کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دل ہی دل میں، اے غوث اعظم ہمارے پیر، صرف تیرا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ قدم تو ہے میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے، کہ یہ سبحان اللہ، تیرا قدم میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے، صرف گردن پر ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہے غوث پاک، اور شان سنیے غوث پاک کی، دل مچل جائے گا۔ آج ہم لوگ بیان کرتے ہیں نا تو چند لوگوں کی مجمع ہوتی ہے، چند لوگ ہی ہوتے ہیں، سننے کو تیار نہیں ہوتا تقریر لوگوں کی، کہ پتہ نہیں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ارے ہمارے غوث پاک ہے، جب ایک مجمع میں کھڑے ہو کر کے بیان کرتے ہیں، تقریر کرنے لگتے ہیں، اس ٹائم مائک وائک نہیں تھا، اس ٹائم یہ سب مائک وغیرہ کچھ نہیں تھا، لیکن آج چند لوگوں کے مجمع میں مائک سے تقریر کرے، پھر بھی جو پیچھے بیٹھتے اس کے کان تک اچھی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ میرے غوث پاک کی شان سنیے گا، ملاحظہ کیجئے گا، میرے غوث پاک جب بیان کرتے ہیں، ایک دو چند لوگوں کی مجمع نہیں بلکہ ہزار 10,000 لوگوں کی محفل نہیں، بلکہ ہمارے غوث پاک کی مجلس میں 70,000 سے زائد لوگوں کی محفل ہوا کرتی تھی، کہ یہ سبحان اللہ، ایک دو نہیں 70,000 لوگ آ کر کے سنتے تھے، اور جنات بھی آ کر کے سنتے تھے۔ یہ ہمارے غوث پاک ہیں، اور ذرا تصور تو کرو صحیح، اگر 70,000 لوگ اگر کہیں پر جمع ہو جائے، اگر غوث پاک کے محفل میں 70,000 کا مجمع لگ رہا تھا، توجہ سے سمجھیے گا بات کو، جہاں پر ایک میدان میں اگر 70,000 لوگ جمع ہو جائے تو کتنی بڑی دور تک وہ جگہ گھیر لے گا، توجہ۔ اس کے بعد سامنے رہ کر کے بغیر مائک کا اگر کچھ بولے تو چند لوگ ہی سن پائیں گے نا، پیچھے جو رہے گا اس کی آواز نہیں جائے گی، اور 70,000 پیچھے کتنا دور ہے اس تک تو آواز جائے گی نہیں۔ لیکن ہمارے غوث پاک ہے، مائک کا زمانہ نہیں ہے، اس وقت ہمارے غوث پاک جب واعظ کر رہے، نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، جتنی آواز سامنے والے رہ کر کے سنتے ہیں اتنی آواز میں سب سے پیچھے رہنے والے کو بھی سماعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی سنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے غوث پاک ہیں، بڑے پیر ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک کرامت اور سنیے، دل مچل جائے گا، کرامت سنتے سنتے جی مچل جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے یہ بات ذہن نشین کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بتاؤں گا کہ سچا کون کون ہے، اپنے حساب سے سمجھ لیجئے گا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ آج کے دور میں تو ہر کوئی کہتا ہے، تھوڑی بہت بینک بیلنس ہو گیا، کہتا کہ ہم سچے ہیں، تھوڑا کسی کا مال مار لیا اندر سے، لیکن کہتے پھر بھی ہم سچے ہیں۔ لیکن سمجھیے گا، یہ ہمارے غوث پاک ہیں، ہمارے غوث پاک ہے۔ ایک مرتبہ دریا سے گزر ہوتا ہے، دریا کے کنارے سے کہیں جانا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے میں ایک بوڑھی عورت، کمزور ہو گئی تھی، ضعیفہ کمزور بوڑھی عورت، وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کے رو رہی ہے، دریا کے کنارے بیٹھ کر کے وہ رو رہی ہے، زاروں کتار رو کر کے۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، وہاں سے لوٹ کر کے پھر گھر آ جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن وہ بڑھیا کیا کرتی ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، وہ بڑھیا اسی دریا کے کنارے جا کر کے روتی ہے، بلکتی ہے۔ جب شام ہوتا ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے غوث پاک اسے دیکھ لیتے ہیں، اس بڑھیا کی خبر لینے کے لیے ایک مرید کو بھیجتے ہیں کہ جا ذرا پوچھو تو صحیح ہے بڑھیا کیوں آخر رو رہی ہے، دریا کے کنارے رو کیوں رہی ہے، کیا سبب ہے، کیا وجہ کہ دریا کے کنارے آ کر کے یہ رو رہی ہے۔ تو ان کے مرید گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں، اے ماں، اے بوڑھی ماں، رو کیوں رہی ہے دریا کے کنارے، آخر وجہ کیا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح، ہمارے بڑے پیر ہیں، اس نے بھیجا ہے کہ ذرا پوچھ کر کے آئے کہ وہ روتے کیوں ہیں۔ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ 1-2 دن نہیں گزرا، 1-2 سال نہیں گزرا،
4-5 साल नहीं गुजरा, बल्कि कहती है बूढ़ी माँ कि तकरीबन 12 साल गुजर गया। मैं 12 साल तक रोजाना इसी जगह पर आकर के रोती हूँ। जब शाम होता मैं वापस चले जाती हूँ, जब सुबह होता मैं फिर से आ जाता हूँ। इसी तरह तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं। तो वह मुरीद कहते कि आखिर वजह क्या है, इतने दिन तक 12 साल तक क्यों रोते हैं? कहते कि एक मेरा लौता बेटा था, बहुत खूबसूरत था, और जो है मैंने उसकी शादी करवा दी थी, और उसका बारात जो है इसी दरिया के किनारे से उस पार गई थी, और दुल्हन को लेकर के बाराती समेत वापस आ रहा था। लेकिन अल्लाह का क्या करना, वह बारात समेत नाव कश्ती जो है वह दरिया में गर्क हो गया, वह दरिया में डूब गया। मैं इसी गम में रोजाना यहीं पर आकर के रोती हूँ कि शायद कि मेरा बेटा वापस आ जाए, वो मेरी बहू वापस आ जाए। लेकिन जब इतना मुरीद सुनते हैं, गौसे पाक की बारगाह में आते हैं, और आने के बाद अर्ज करते हैं, या सैयदी, या अब्दुल कादिर जिलानी। वो बूढ़ी माँ का वाकया यह है कि उसका एक बेटा था, बहुत खूबसूरत बेटा था। उसकी शादी रचाने के लिए लोग गए थे, और चंद बाराती गए थे। जब शादी रचा करके वापस आते हैं, बाराती समेत दुल्हन समेत जो है वह कश्ती गर्क हो जाती है, डूब जाती है, इसी ख्याल में कि वो मेरा बेटा वापस आएगा। तकरीबन 12 साल गुजर गए हैं, अब भी वह बूढ़ी माँ रो रही है। मेरे गौसे पाक करीब आते हैं, मेरे गौसे पाक करीब आते हैं, बगल में आते हैं, और आने के बाद बूढ़ी माँ को तसल्ली देते हैं, थोड़ा सब्र करो। तवज्जो से सुनिएगा मेरे गौसे पाक की शान क्या है। बूढ़ी माँ को तसल्ली देते, जरा सब्र करो माई, हमारे गौसे पाक हैं। हाथों को ऊपर उठाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। हाथों को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, तू मेरा वास्ता है, मैं अब्दुल कादिर जिलानी तेरी बारगाह में फरियाद करता हूँ कि तू इस बूढ़ी माँ का बेटा जो है बाराती समेत कश्ती को तू वापस ला दे, और इस बूढ़ी माँ की तसल्ली को पूरा कर दे जो मैंने तसल्ली दिया था। हाथ ऊपर उठाए हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, हाथ नीचे गिरे, फिर दोबारा हाथ ऊपर उठते हैं, अब भी कोई दरिया में कोई हलचल नहीं मची है, अब भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या खबर, मैं पूछना ये चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि या गौस अल मदद की सदा मत लगाओ, जो लोग कहते हैं कि गौसे आजम को मत मानो, अरे ये गौसे आजम वो है जो लोगों की बिगड़ी बनाते हुए नजर आते हैं। अरे ये हमारे गौसे पाक कोई ऐसा वैसा पीर नहीं है, बल्कि जिसके ऊपर नजर डालते वह कुतुब का कुतुब बन जाता है। अगर चोरों पर अपना निगाहे करम डालते, वह चोर जो है औलिया कराम बनते हुए नजर आते हैं। हमारे बड़े पीर की शान तो ये है, अगर कोई चोर उनके घर में चोरी करने के लिए आते हैं, उसे दूसरे शहर का अब्दाल बना करके भेज दिया जाता है। हमारे गौसे पाक की शान क्या है, जरा तवज्जो से सुनना मेरे प्यारे आका के दीवानों। इसलिए कि बताना ये चाहता हूँ, जब गौसे आजम हाथ उठाते हैं, एक बार हाथ उठाए कोई पता नहीं, दरिया में हलचल नहीं मची, दरिया ने रवानी नहीं हुई, अब भी शांति से दरिया खामोश है। लेकिन जब दोबारा गौसे आजम हाथ उठाते हैं तो क्या नजर आता है कि वहां पर मुरीदों ने देखा, उस बूढ़ी माई ने देखा कि वह कश्ती जो कि 12 साल पहले बाराती समय डूब गई थी, वह कश्ती तैरते हुए किनारे लग जाती है। कि ये सुभान अल्लाह, तैरते तैरते किनारे लग जाती है। ये हमारे गौसे पाक है। लेकिन एक नुस्खा बयान करूं, तवज्जो से सुनिएगा। जब पहली मर्तबा गौसे पाक ने हाथ उठाए तो पहली बार में तो आ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। तवज्जो, इसलिए कि अगर अल्लाह चाहता तो एक ही मर्तबा में दे देता ना, कश्ती वापस कर देता, चाहता तो। लेकिन वजह क्या थी, इसलिए कि गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, इस तशवीश में न रहे, इस ख्याल में न रहना
کہ میں نے تم جب پہلے مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو میں نے پہلے مرتبہ نہیں دیا، دینے سے قاصر ہوں، میں نہیں دے سکتا، میں تو دے سکتا تھا، یعنی کشتی نکال سکتا تھا، اس لیے کہ لفظ کن کہہ کر کے اگر چاہتا تو میں زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے 6 اور 7 دن کے اندر تقریباً میں نے بنایا ہے، یعنی یہ زمین جو ہے، آسمان جو ہے، اللہ نے وہ 7 دنوں میں بنایا ہے۔ اگر چاہتا تو ایک لفظ کن سے پوری کائنات کی تخلیق کر دیتا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ غوث پاک یہ تقدیر کے خلاف نہیں، اس لیے کہ مرنے سے، ان کی کشتی ڈوبنے سے 12 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب ذرا سوچیے، اپنے عقل میں ذرا گھوڑا دوڑائیے، اس لیے کہ اگر انسان کی موت ہو جائے، کوئی انسان اگر مر جائے، ان کے لاش کو اگر پانی میں پھینک دیا جائے، تقریباً 6-7 مہینے کے اندر ایک ہڈی بھی اس کی نظر نہیں آئے گی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اے عبد القادر جیلانی، میں نے اس لیے جلدی نہیں کیا، اس لیے کہ کر تو سکتا تھا لیکن قدرت کے قانون کے خلاف تھا، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، غوث پاک کی آواز آتی ہے، وہ ندا سنتے ہیں، میں نے اس لیے تاخیر کر دی ہے، میں نے اس لیے لیٹ کر دیا وہ کشتی نکالنے میں، تاکہ وہ لوگ جو کہ باراتی سمیت تھے، ان کے اجزاء جو ہیں، یعنی کہ سمندر کے کیڑوں مکوڑوں نے کھا لیا تھا، ان کے جسم کے جو ہڈیاں تھے وہ جانوروں نے کھا لیا تھا، وہ ناؤ جو کشتی تھی ان کے تختے بکھر کر کے بہ گئے تھے۔ اب ذرا اس کو اکٹھا کرنے میں تھوڑی دیر لگ گیا، لیکن بہرحال اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ ذرا اس پر توجہ نہ کرنا کہ تاخیر کر دیا، اللہ لیٹ کر سکتا ہے بلا جھجک۔ میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، اس لیے تھوڑی دیر لگ گئی۔ ان اجزاء کو اکٹھا کیا، ان اجزاء کو جو ناؤ بکھر کے تختے بکھر گئے تھے اسے جمع کرنے میں تھوڑی مہلت لے لیا، اس لیے تب وہ کشتی لا کر کے کنارے لگا دیا کہ یہ سبحان اللہ، وہ کشتی کنارے لگ گئی آ کر کے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے ہمارے غوث پاک کی شان۔ جدھر دیکھیے آج غوث پاک کا سکہ چلتا نظر آتا ہے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کچھ دیر پہلے، تھوڑی بات بس اس کے بعد ختم، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس سے کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے علماء کرام ہیں، جو جانکار ہیں، جب وہ کتابوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کیا پتا چلتا ہے کہ جب ہم سچے کی تلاش میں نکلتے ہیں، دنیا دار تو اپنے آپ کو سچا کہلواتا ہے، لیکن جب ہم سچوں کی فہرست بناتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا بڑا پیر سچوں میں شامل ہے، کہ یہ سبحان اللہ، ہمارا بڑا پیر سچوں میں شامل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ ان سے دل لگائیں گے، اگر آپ ان سے محبت کریں گے، اللہ کے ولی سے اگر آپ محبت کریں گے، پیار کریں گے، ذرا توجہ سے سننا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ کہف، اور کہف کا مطلب ہوتا ہے ایک غار، ایک کھو، یعنی ایک غار جو کہ اندر میں پورا بند ہو، ایک سوراخ ہو جو اندر پورا پیک ہو، اسے غار کہتے ہیں۔ وہ غار کے نام پر ایک قرآن میں ایک مکمل سورت نازل ہے۔ یہ بیان میں نے 1 سال پہلے کر چکا تھا، بس ذہن میں بٹھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نے اللہ سے دریافت کیا، تصور میں نے سوال کیا، اے پروردگار عالم، ذرا میرے اس تشویش کو دور کر دیجئے، میرے ذہن پر گرد و غبار جو پڑا ہوا ہے اسے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ تو نے تو غاروں کے نام پر سورت نازل کیے ہیں، اگر کوئی اگر کوئی ہمارا چاہنے والا، ہم سب کے نبی کا ماننے والا اگر نہیں ہے، اگر اسے پتا چلے گا کہ یہ دیکھو قرآن میں غار کے نام
نام پر بھی سورت نازل ہوتا ہے. قرآن کتنا مقدس کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن اس میں ایک خو کا نام, ایک غار کے نام سے پوری سورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تصور میں جواب دیا. اے معراج ربانی سنو, تم مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے غار کے نام پر سورت کیوں نازل کیا؟ ذرا پڑھنے والے ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ غار کے اندر بیٹھا کون ہے, غار کے اندر بیٹھا کون ہے. جب میں پھر اس سورت کو آگے تلاوت کرتا ہوں, جب میں آگے پڑھتا ہوں تو پتا چلتا ہے اس غار میں بیٹھنے والے اللہ کے ولی تھے. کہیے سبحان اللہ. اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے, اور کتنے سال بیٹھے تھے اس کو بھی توجہ. بار بار یہ بیان نہیں, 1 سال کے بعد ہوا یہ بیان, بس 2-3 منٹ اور سنیے. کتنے سال رہے؟ قرآن کہتا ہے کہ 309 سال اس غار میں رہے. قرآن کہتا ہے اللہ کا جو ولی تھا جس کے نام پر سورت نازل کیا, اس کے اندر ہے کہ وہ میرا اللہ کا ولی جو ہے اس غار میں, اس خو میں جو ہے وہ 309 سال آرام کیے. لیکن آپ کو پتے کی بات بتاؤں, توجہ سے سننا. میں نے کہا تھا نا یہ بات کہ اللہ کے ولی سے دل لگاؤ, اللہ کے ولی سے وابستہ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس لیے کہا تھا, قرآن سے دلیل سنو مچل جاؤ گے. تو غوث پاک کے میں نے دل لگانے اس لیے کہا کہ سورت جو کہ اصحاب کہف کے نام پر نازل ہوا, سورہ کہف جو نازل ہوا, اس پر اللہ کے ولی اس غار میں بیٹھنے کے بدلے نے 309 سال تک بیٹھے, تو اللہ نے ایک قرآن کی سورت نازل کر دیا. اب ذرا توجہ سے سمجھنا, میرے اور آپ کے ہند کے راجا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت و رضوان کا عالم کیا ہوگا, وہ اپنے قبر انور پر تقریباً 950 سال سے آرام کر رہے ہیں. جب 309 سال اگر جس غار میں ایک اللہ کا ولی بیٹھ جائے, وہ غار کتنا اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, جو 950 سال سے تقریباً ہمارے غریب نواز جس جگہ پر آرام کر رہے ہیں, اس جگہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. کہ یہ سبحان اللہ. یہ ہمارے غوث پاک جو ہیں وہ تقریباً جو ہے 1000 سال سے زیادہ اپنے قبر انور میں آرام کر رہے ہیں, تو ان کا مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. بتانا یہ چاہتا تھا اس بات سے کہ اس غار میں اللہ کے ولی کے ساتھ میں بیٹھنے والا چند لوگ اللہ کے ولی تھے, لیکن ایک ساتھ میں کتا بھی تھا. سنیں گے یا ختم کر دیں؟ سنیں گے یہ بات کہ کتا بھی تھا. کیوں تھا اس کو سنیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم ختم کر دیں گے. پتے کی بات میں نے کہہ دیا, آپ کو سننا تو سنے, ورنہ ٹھیک ہم ختم کر دیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور وہ کیسے بیٹھا تھا؟ قرآن کہتا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. وہ کتا کیسے بیٹھا تھا؟ اصحاب کہف کے غار میں وہ کتا اپنے دونوں پیروں کو ایسے کلائیوں کو بچھا کر کے گیٹ پر نگہبانی کے طور پر وہ کتا بیٹھا ہوا تھا. اور وہ کتا ہم جیسے نالائق نہیں تھے, ہم جیسے پھٹیچر نہیں تھے, اس لیے کہ وہ کتا جو ہے اتنا وفادار تھا کہ اس کتے کو جب بھگایا جاتا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, وہ کتا بھاگنے کو تیار نہیں تھا, اس لیے کہ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تم مجھے جتنا بھگاؤ گے میں بھاگنے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ میں تمہارا دیوانہ ہوں, تمہارا چاہنے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک اس کتے کو بھی وہاں پر رکھ دیا, اور جب دوبارہ زندہ کیا اس کتے کو بھی زندہ کر دیا. کہ سبحان اللہ. لیکن توجہ سمجھیے گا بات کو, جو اللہ کے ولی کے غار میں بیٹھنے والے کتے کا ذکر اگر اللہ نے قرآن میں کر دیا اس وجہ سے, اور ایک بات, جتنے بھی دنیا کے اندر کتے
کتے نظر آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام کتے جہنم کی مٹی بنا دیے جائیں گے، لیکن یہ کتا جو اصحاب کہف کے غار میں بیٹھنے والا تھا، اس کتے کو جہنم کی مٹی نہیں بلکہ کتابوں میں آتا ہے، روایت میں ملتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، اس کتے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی سے انہوں نے دل کو وابستہ کر لیا، ان کے غلامی میں اپنا زندگی وقف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام کتوں کو جہنم کی مٹی بنا دے گا، لیکن اصحاب کہف کے کتے کو انسانی شکل و صورت میں بنا کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ بس آخری بات بتانا یہ چاہتا تھا، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک کتا اگر ولی سے محبت کرنے کے بنا پر جنت میں جا سکتا ہے، ہم لوگ کتنے نبی کا وفادار ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ہم سب اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک کتا اگر چند دن اگر اللہ کے ولیوں کے صحبت میں رہ کر کے اگر زندگی بسر کر لیتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، ہم سب کتنے وفادار ہیں، غوث پاک کے محفل سجانے والے ہیں، ہم سب کا اللہ کیسے یہ غیرت کرے گا، گوارا کرے گا کہ ہم سب کے غلام جو ہیں غوث پاک کے آقا ہیں، ہمارا ان کا غلام ہے، ہم سب کو کیسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے دل لگاؤ، ان سے ملو، ان کے مزاروں پر جاؤ، اس لیے کہ روئے زمین پر خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے بعد جو زمین سب سے افضل ہے، جو جگہ سب سے افضل ہے، وہ اللہ کے ولی کے مزار ہے، اللہ کے ولی کے مزار ہے، اس لیے مزاروں پر جائیے۔ بس اپنی گفتگو کو نہیں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی سے دل لگائیں، ان سے وابستہ ہو جائیں اور ڈریے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچئے، اس لیے کہ دنیا سے بھی جانا ہے، وہاں پر کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہاں پہ تو کہہ لیتے ہو کہ ہم لوگ غوث پاک کا دیوانہ ہیں، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب کے نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے دامن کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے۔ پھر کبھی موقع ملے گا، 15 تاریخ کو اپنے مسجد میں جشن غوث اعظم کانفرنس سجایا جائے گا، آپ اس میں آئیے، آپ کو غوث پاک کا دامن سمجھایا جائے گا، خواجہ غریب نواز کا دامن سمجھا جائے گا، اور